फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डेली पॉइंट की रमज़ान लाइव नशरियात के प्रोग्राम फैज़ रमज़ान में आपका मेज़बान एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र पर, जो कि अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, एजाज़ है, और ये ऐसा इनाम है जो इससे माक़बल किसी उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं ख़तीब व अदीब, फाज़िल नौजवान, ख़तीब नुक्तादान, मारूफ कालमिस्ट हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा साहब आफ मुल्तान। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी दावत पर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नाज़रीन, हम बिला तमहीद अपने मेहमान से सबसे पहले तो ये इल्तिमास करेंगे कि ये लैलतुल क़द्र ये क्या है, इसकी फजीलत क्या है, और इसको रातें तो पूरे साल की हैं 364 या 65, लेकिन इस रात को एक ख़ास बनाने की बुनियादी वजह जो है वो क्या है, ताकि नाजरीन जो है इसकी अहमियत और इफादियत को समझकर इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में सामीन से मुखातिब होने का मौका इनायत फरमाया, और रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इस दीनी मेहनत काम काज को मज़ीद पूरी दुनिया में फैलाए। आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि लैलतुल क़द्र रातें तो पूरे साल की हैं, लेकिन इसको क्या फजीलत हासिल है। दर हकीकत इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल जितने भी अंबिया आए उनकी उम्मतों की उम्रें बड़ी तवील थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसकी उम्र तवील हो और इबादत में गुजरे, ज़्यादा नेकियां लेके जाए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सोचते थे, चूँकि वो तो नेकी के ख़वां थे, रात दिन मुस्तबिकुल खैरात के हकीकी मिज़दाक थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये क्या, वो जो पहली उम्मतों के लोग थे उनकी इतनी बड़ी लंबी लंबी उम्रें और वो सारी ज़िंदगी इबादत करते थे, तो हम तो क़यामत वाले दिन उनसे कम रह जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पे उम्मत मोहम्मदिया को ये लैलतुल क़द्र की रात इनायत फरमाई, और इसकी फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत कुरान करीम में खुद मौजूद है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये रात 1000 महीने की इबादत से अफजल है, और पूरी एक सूरत का नुज़ूल इस एक रात पे हुआ। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हम आज मौलवियों के पास जाते हैं, वजीफे पूछते हैं, कहीं वजीफा बता दो, फलां कर दो। भाई, कुरान सबसे बड़ा वजीफा है। इस कुरान, जिस सूरत का मकाम और मर्तबे का जिक्र कुरान करीम पे में एक मुकम्मल सूरत में आ गया, उस रात में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मुखातिब नहीं होंगे? आपने पूछा कि ये रात को वजह फजीलत क्या है, तो इसकी वजह फजीलत ये है कि आपने जो ये फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने नाजिल किया इस लैलतुल क़द्र में। किसको नाजिल किया? कुरान करीम को नाजिल किया। अब कहाँ से कहाँ तक नाजिल किया? तो याद रखें कि यक बारगी, अनज़लना और नज़लना में यही फ़र्क है कि अनज़लना कहते हैं किसी भी चीज़ का यक बारगी एक ही मरतबा उतरना, नज़लना कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके उतरना। अब आसमान दुनिया पे जो कुरान करीम लोहे महफूज से आया है वो एक बारगी आया है और लैलतुल क़द्र में आया है। इसको आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कह के फरमाया। और जिस रात में उतरा
اس رات کو بھی قرآن کی وجہ سے فضیلت مل گئی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس قرآن کی برکت سے اس رات کو جو ہے وہ فضیلت ملی ہے، اور یقیناً قرآن کی برکت سے ہی جو ہے وہ اس رات کو فضیلت ملی ہے، اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سالہ سال سے یہ معمول دیکھتے چلے آ رہے ہیں، عوام الناس کا بھی اور بعض خواص کا بھی یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر جو ہے وہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور 27ویں کو ہی سارے معاملات، اور گویا کہ 27ویں کے بعد تو ایسے ہی ہے جیسے رمضان ہی ختم ہو گیا۔ بالکل، اس بارے میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہم پورا مہینہ نیکیاں کرتے ہیں، اور جو بندہ پورا مہینہ رمضان میں مسجد میں نہ آیا ہو نا جی، وہ گھر والے بھی کہتے ہیں آج تو 27 ہے، آج تو چلے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے 29 کو نہیں جانا چاہیے، 27 ہے تو بس آج آخری ہے اور آج ہی بخشش۔ ہاں بالکل، یہ ایک الگ فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر میں انسان کا اپنے رب کو منانے کا وقت ہوتا ہے، بندہ جائے اپنے رب سے باتیں کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے خیر طلب کرے۔ لیکن اس ساری فضیلت اور جو لیلۃ القدر کی ملی ہے وہ صرف 27 کو نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ آپ نے ہی فرما دیا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کون سی رات ہے تاک راتوں میں، لیکن فرمایا کہ جب میں مسجد نبی سے باہر نکلا تو 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے جس وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو بلکہ اس فرمانے میں بھی حکمت ہے، تاکہ اگر جب ایک رات ہوتی تو ہم نے وہی ایک رات عبادت کرنی تھی، پورے سال میں جو ہے ایک رات کو کوٹ کرتے کہ بس یہی کافی وافی ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو یہ آخری عشرے کی طاق راتیں مکمل، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اس رات کو تلاش کرو۔ اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں 29 بھی آتی ہے، 27 بھی آتی ہے، 25 بھی آتی ہے، 23 بھی آتی ہے، 21 بھی آتی ہے، بلکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو تو پھر تو 27 والی بات ہی نہ رہی، پھر تو 21 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بالفرض 27 کو ہی مان لو کہ 27ویں شب جو ہے لیلۃ القدر کی شب ہے، بالفرض ایسا ہے نہیں، اور مان لیا جائے تو کیا خیال ہے 27 کو بخشش کروا کے اور اللہ کے سامنے رو دھو کے 29 تک اور رمضان المبارک کے اندر ہی سب کچھ بندہ پانی میں بہا دے کہ جی میں نے جو کل بخشش کروا لی وہ کافی وافی ہے۔ بلکہ ایمان کا درجہ تو ایسا ہے کہ ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برے اعمال کرنے سے کم ہوتا ہے۔ جب آپ نے 27 کو یہ سمجھ کے عبادت کی کہ یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے، تو 29 کو آپ نے جو کچھ کیا ہے یا آگے عید والی جو رات آتی ہے اس میں جو کچھ کیا ہے، تو پھر آپ کی 27 کی رات کس کھاتے میں گئی اور آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کو منایا اور کہاں گئی؟ تو لیلۃ القدر 27ویں شب کو نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، ہو سکتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ بس یہی رات ہے، اس کے علاوہ اور کسی رات کو جو ہے وہ نہیں ہے۔ بلکہ ناظرین میرا نقطہ نظر تو یہاں تک ہے کہ 1 سے لے کے 29 تک زیادہ چانسز آخری عشرے کے ہیں، لیکن اس سے ماقبل بھی رمضان میں کوئی ایک رات وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور کئی ایک اکابرین کے مشاہدات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آخری عشرے کے علاوہ بھی بعض راتوں میں جو ایک خاص نشانیاں ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو یہاں ضمن سوال نکل آیا، تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ چند ایک نشانیاں چیدہ عوام الناس، تاکہ ان نشانیوں کی بنیاد پر وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑا اچھا سوال کیا کہ نشانی، تاکہ اگر ہم تلاش بھی کریں تو ہمیں اطمینان تو ہو کہ کوئی کون سی رات ہے۔ اس رات کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں عام جو راتوں میں اور دنوں میں جو گلی محلوں میں عام آوارہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، تو اس رات کی برکت یہ ہے، اور اس کی یہ کہہ لیں کہ اس رات کا علم یہاں سے ہو جاتا ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات میں یہ آوارہ کتے بھونکتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہ رات انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات اور پورے عالم دنیا ایک مزین ہوتا ہے اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ سے۔
اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعائیں نہیں ہوتی، ٹکیا کی مانند ایک سورج طلوع ہوتا ہے. اور اکابرین نے میرے خیال میں یہ 3 نشانیاں زیادہ اہم بیان کی گئی ہیں. اور یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس رات میں آوارہ کتے نہیں بھونکتے، تو ہمارا بچپن تھا، تو ازرہ تفنن یہ تجربہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. ہمارا بچپن تھا تو ہمارے گاؤں میں گلی کے اندر ایک گھر انہوں نے کتا پالا ہوا تھا، اور وہ دروازے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا، اور اس کی عادت تھی اس نے ہر ایک کو بھونکنا ہے. کوئی بھی آیا نہیں، کوئی بھی وہاں سے گزرا ہے تو وہ اس نے بھونکنا ہے. تو ہم لوگ پھر جو ہے وہ آخری عشرے میں یہ کرتے کہ عشاء کے بعد اس کے سامنے سے گزرتے. اگر تو وہ کتا بھونک گیا تو سمجھ لو کہ آج لیلۃ القدر نہیں ہے. اور جس دن کتا نہیں بھونکا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے سامنے سے 1-2 مرتبہ گزرنے کے باوجود وہ نہیں بھونکا، تو تسلی ہوگی آج لیلۃ القدر ہے، لہٰذا اس سے پورا فائدہ جائے وہ اٹھایا جائے. تو یہ ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات میں نے ناظرین آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ اس کو راہ تفنن لیں، یہ کوئی اس پہ اعتراض یا وہ یہ نہیں کریں کہ بھی ضرور مشاہدہ ہے. مشاہدہ ہے. اسی طرح اس میں جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر حلفن کہوں کہ 27ویں شب ہے تو میں حانس نہیں ہوگا. ان کا بھی ایک تجربہ اور اس پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے کہ ان کو جب بھی لیلۃ القدر ملی وہ 27 کو ملی، اس لیے وہ اپنے اس بات کے اندر جو ہے وہ سچے ہیں. تو بہرحال آپ سے اس حوالے سے جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس رات اتنی قیمتی رات ہے، اللہ کی رحمت کی بارسات ہوتی ہے موسلادھار بارش کی طرح، اور ہر ایک گناہگار کے گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایک خاص دعا ہو، کوئی خاص عمل ہو، یا اس میں جو ہے وہ امت کے کرنے کے کوئی ایسے کام کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ سمیٹ سکے. دیکھیں اس رات کی فضیلت کی وجہ قرآن کریم ہے کہ اس رات کو فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے، اور قرآن کریم کی برکت سے اس رات کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے اعلانات فرمائے بخشش اور رحمت کے اور آسمان دنیا پہ آنے کے. میرے خیال میں اس رات میں سب سے بڑا کرنے کا کام یہی ہے کہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، جس وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی بندہ اسی سے فائدہ حاصل کرے. اب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ جو عموماً اس رات میں ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کے لیے بھی چونکہ اس کے ذریعے سے رحمتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، تو یہ ہمارے مروجہ آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ شبینے کی شکل میں اور اس طرح کے اجتماعات اور اکٹھ کیے جاتے ہیں، پھر اسی میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کی جاتی ہے، جماعت جو ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھائی جا رہی ہے. تو ان سارے اعمال کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں؟ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو بات بھی قرآن میں آئی ہے اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم نے عمل کرنا ہے. جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جس کام سے منع کیا اسے رکنا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لوگ عجیب عجیب اپنی عبادات ایجاد کر لی ہیں مشقت سے بچنے کے لیے اور بس جو ہے اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے. اب یہ انتہائی بری بات ہے یہ جن لوگوں نے صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کرا دی ہے. کہیں بھی دور دور تک اسلام میں اس کی جماعت کا کوئی تصور نہیں ملتا، کسی صحابی کسی مشائخ سے کسی سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا، بلکہ حناف نے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح سب سے بڑی خرافات میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی نماز جماعت کرواتے ہیں. نمبر 2، لوگ 27ویں شب کو قبرستان جاتے ہیں، حالانکہ وہ شب برات کے موقع پہ فرمایا گیا ہے، 27 کے لیے نہیں فرمایا گیا. اور بعض ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ شب برات کو 27ویں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور 27ویں کو شب برات کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب قبروں پہ جانے کا ہے یا کوئی دوسرا تیسرا عمل ہے، اس میں تو نہیں ہے. اس میں تو کرنے کے لیے خاص عمل یہی ہے کہ آپ نے تراویح پڑھی ہے، تراویح کے بعد بیٹھ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ کو منائیں. بلکہ وہ قطع کلامی معاف میرے ذہن میں آیا کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے فرمایا آخری شے کا اعتکاف. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. بلکہ جب بندہ اعتکاف میں ہوگا تو ایک تو مسجد کا ماحول ہوگا
تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. نہیں جا سکتا, کہیں نہیں جا سکتا, مسجد میں ہی بیٹھا ہے, اور انشاءاللہ جب وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی رحم آئے گا کہ میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بار میرے دروازے پہ بیٹھا ہے, تو اللہ رب العزت بھی ضرور انسان کو اس طرح متوجہ فرمائیں گے اور یہ رات کے ملنے میں آسانی ہوگی. تو باقی اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں, بعض لوگ صدقہ خیرات کا وہ رات کو اپنے ایک الگ طریقے سے کرتے ہیں, حالانکہ حدیث کے اندر واضح ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرو گے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. مسجد میں اعلانات کیے جاتے ہیں کہ فلاں اتنے کا اعلان کیا ہے اور آپ فلاں شخص کے لیے کیا ہے, حالانکہ اگلے کی اس میں عزت نفس مجروح ہوتی ہے, وہ بھی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام کام کا تقریباً میں ان کو دینی کام نہیں کہہ سکتا, بدعات کہہ لیں, اور بلکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, رسومات جو ہے وہ بنتی ہیں جنہوں نے دین کے اندر یہ نئی باتیں نکال لی ہیں. باقی سب سے بڑا وظیفہ اس رات کا یہ قرآن کریم ہے, جتنا ہو سکے. کوئی خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس رات کے لیے آخری؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو بھرپور پڑھی جائے, اور بڑی جامع معنی دعا ہے مغفرت کے حوالے سے, معافی کے حوالے سے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں کون سا عمل کروں؟ بالکل. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جو ہے بلکہ آپ دہرا دیں دوبارہ تاکہ آپ یاد کر لیں آہستہ سے, کہ مکمل تسلی سے اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو. ناظرین, اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کون سی دعا کروں, کون سا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کریں, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ان الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ ایک خاص دعا ہے لیلۃ القدر پانے کی, آخری عشرے میں کثرت سے یہ دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں ناظرین آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف طاعت راتوں پر نہیں رہنا چاہیے. جس طرح عموماً ہمارے جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی والے جو ہے وہ کہیں سے آرڈر آنے پر راتیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں, تو بعض اوقات ہمارے کاغذوں میں جو ہے وہ جفت رات ہے لیکن حقیقتاً وہ طاق رات ہوتی ہے. جی, ہمارے کاغذوں میں طاق ہے, وہ حقیقتاً جفت ہوتی ہے. اور جس طرح کہ ہمیں غالباً 2011 کی بات ہے, 2011 کے رمضان کے اندر 26ویں شب وہ تمام نشانیاں میں نے خود مشاہدہ کیا جو لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں. اور صبح کے وقت میں چونکہ اعتکاف میں تھا تو بعض ساتھیوں نے جو ہے وہ سورج کا بھی مظاہرہ کیا, وہ واقعی گول ٹکیا کی طرح, حالانکہ اس کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا سورج طلوع ہوئے, لیکن وہ گول ٹکے کی طرح کی مانند تھا, اس کی شعائیں نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن وہ 26ویں شب تھی. اور اس میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ پہلے دن ہی انہوں نے رمضان میں کوئی گڑبڑ کر دیا ہے. تو اس لیے مختصر وقت ہے, یہ کم رمضان سے 29 تک کم از کم آخری عشرہ لے رہے ہیں, تو 10 راتیں ہر رات میں جو ہے ضرور کوشش کرنی چاہیے اس رات کو ڈھونڈنے کی. تو یہاں پر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری سوال اپنے معزز مہمان سے میں یہ کروں گا کہ ان تمام فضائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ ہر گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے. تو کیا ایسا کوئی ہے, کوئی ایسے بھی لوگ یا ایسی کیٹیگریز جو ہے وہ موجود ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے اور ہر مغفرت طلب کرنے والے کو معاف کیا جاتا ہے, لیکن فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ کو اور کسی کو بھی ان میں سے کسی ایک کا مصداق نہ بنائے. آمین آمین. فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے سینے میں کسی اور کا بغض, حسد یا کینہ رکھتا ہے, اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. آج یہ بیماری ہمارے اندر بہت عام ہو گئی ہے, بلا وجہ کینہ رکھنا, اور بلکہ وجہ کے ساتھ بھی رکھنا جائز نہیں ہے, اور پھر بلا وجہ رکھنا تو اور بری بات ہے. اس شخص کی اس رات معافی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے دل صاف کریں, ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف کریں تاکہ ہم بھی گناہ سے بچیں اور دوسرا بھی گناہ سے بچے اور اللہ سے معافی مانگے. نمبر 2, وہ شخص جو شراب نوشی کرتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہے. اور نمبر 3 فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہوگا
अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके लिए तो रमज़ान अल मुबारक में कई रिवायात में आया। एक वो जो मारूफ रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी मुस्तनद है। आप मिंबर पे कदम रखा आपने पहला तो आमीन, दूसरा तो उसमें भी फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स और हलाक वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में बूढ़े वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत न पा सका। तो इसमें भी देखो, उस वक़्त भी फरमाया कि उसके लिए हलाकत है, और इसमें भी फरमाया कि हलाक है वो शख्स कि और उसकी माफ़ी नहीं है। देखें आज वालिदैन की बड़ी नाकदरी की जाती है और लोग इसको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बड़ा मामूली समझते हैं। तो इस रात में ऐसे शख्स की माफ़ी नहीं है जो वालिदैन का नाफरमान हो। चौथे वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराता है, उसके लिए फरमाया कि इस रात में भी माफ़ी का ऐलान नहीं है। अब देखा जाए कि लोग इस चीज़ को बड़ा आम ले लेते हैं, वालिदैन की कस्में उठा देते हैं, और इसी तरह और कई काम हैं हम बगैर सोचे समझे शिर्क कर बैठते हैं। तो उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 4 आदमियों की कि इस रोज़ लैलतुल क़द्र की रात बख्शिश नहीं है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चारों में से किसी एक का भी हमें मिस्ताक ना बनाए और लैलतुल क़द्र से मुकम्मल फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपने पुरमर्ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। लैलतुल क़द्र के उन्वान से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपनी इब्तिदा करने को है और ये कीमती रातें हमारे सरों पर मंडला रही हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान जो इन रातों में अपने रब को राज़ी कर ले, अपनी मग़फ़िरत करवा के जन्नत अपने नाम कर ले। उससे बड़ी खुशकिस्मती और नहीं है। तो वक्त है ना मालूम इस मुख्तसर चंद सांसों की ज़िंदगी में आइंदा ये अजीम मौका मुयस्सर आए या ना आए, हम गर्दनवाह में नज़र उठाएं तो यकीनन बहुत से ऐसे हमारे क़रीबी जो गुज़श्ता इन रातों में हमारे साथ थे लेकिन अब नहीं हैं, और हम उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं। और आइंदा साल हो सकता है हम में से कोई ना हो। तो इसलिए इस पैकेज से जो अल्लाह ने इस उम्मत को एक बेहतरीन और ख़ास पैकेज दिया है, छोड़िए मोबाइल पैकेज को साइड पे रखिए, अल्लाह के दिए हुए इस पैकेज से पूरा फ़ायदा उठाते हुए जन्नत अपने नाम कीजिए। ताख़रातों के साथ साथ लैलतुल जायज़ा को भी मत भूलना कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे महीने या पूरे अशरे की कमाई जो है चंद लम्हों में चांद रात के उन्वान से उसको मनाने के लिए बाज़ारों का रुख करके, बदनज़री करके, लोगों को तकलीफ़ दे के, हल्ला गुल्ला करके अपने रब को जो है फिर से नाराज़ जो है वो कर बैठें और शैतान को खुश करें। तो इसलिए आपकी खैर खाही के लिए दर्द दिल के साथ आखिरी गुजारिश यही करूँगा कि खुदारा लैलतुल फ़ित्र को भी, जिसको लैलतुल जायज़ा भी कहा गया है, जिसमें डबल इनाम मिलता है। कहाँ यकम रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक जितने लोगों को जहन्नम से बरात का परवाना मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतने ही लोगों को मज़ीद इस एक रात में जहन्नम से बरात का परवाना मिलता है। तो अपना नाम जो है वो इसमें दाखिल कराइए, शामिल कराइए। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको इन लम्हात को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए और खुसूसन मुरव्विजा रसूमात से बच के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून आमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम कैसा रहा, किस नज़र से आपने देखा, ये आपकी राय के मुंतज़र रहेंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, देखते रहेंगे, लाइक और कमेंट करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मौक़िफ़, ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। अब आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद यकूब फैज़ आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलाम वालेकुम। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।